नाज़िर प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस गज़ब फ़ैसले की या गज़ब चाल की, जो काम भी कर गई और पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी भी नसीब हुई है। इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और ये तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो ईरान की तरफ से नया अल्टीमेटम सामने आया है, जो ईरान की तरफ से एक नई वार्निंग दी गई है जिसने ख़ित्ते के ममालिक को हिला के रख दिया है। ये अल्टीमेटम क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर पाकिस्तान की जानिब से ईरान का पुराना हिसाब चुकता कर दिया गया है। ईरान का कर्ज पाकिस्तान ने उतार दिया है। तो ये क्या डेवलपमेंट हुई है, इसकी तफसीलात और फिर डॉलर के बगैर तिजारत का रास्ता हमवार, इस खबर की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गज़बनाक फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गज़ब चाल। नाज़रीन, आप देखने वालों को किसी तजस्सुस में रखे बगैर, आप नाजरीन को इंतज़ार कराए बगैर जो असल मुद्दा है, जो असल खबर है, उस खबर से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, 26 और 27 फरवरी को जो पाकिस्तान की रियासत ने, सियासी क़यादत ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे रवां साल 26 और 27 फरवरी तक, जिसकी तादाद 48 बताई गई, 240 बताई गई, और फिर जब इस्लामाबाद में हमला हुआ इमाम बारगाह पे, कबायली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, तो असूली तौर पे फैसला किया गया ऑपरेशन गज़बे बिलहक का। और ये ऑपरेशन नाज़रीन जब लॉन्च किया गया तो रियासत के इस फैसले को टारगेट किया गया, हदफ़े तनकीर बनाया गया। लेकिन नाज़रीन, आज जो गज़बे बिलहक ऑपरेशन है, उसके जो एदाद शुमार सामने आए हैं, वो एदाद शुमार ये बताते हैं कि सियासी क़यादत का यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऑपरेशन गज़बे बिलहक शुरू करने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। अब वो एदाद शुमार क्या हैं? वो एदाद शुमार नाजरीन ये है कि अब तक जब से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसमें 65% कमी रिकॉर्ड की गई है। और जैसे मैंने अब से कुछ देर पहले आपको बताया कि जब ये ऑपरेशन 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब लॉन्च किया गया, उससे पहले रवां साल दहशत गर्दी के 240 वाक़यात हो चुके थे, जबकि इस ऑपरेशन के बाद जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनकी तादाद जो है वो 80 रह गई है। यानी इसको मज़ीद अगर स्पेसिफाई करें तो एदाद शुमार ये बताते हैं कि रवां साल के 9वें हफ्ते में दहशत गर्दी के 48 वाक़यात हुए थे, जबकि रवां साल के 12वें हफ्ते में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनकी तादाद कम होकर 29 रह गई है। यानी ये एदाद शुमार ये बताते हैं कि मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशत गर्दी के नासूर पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन इस कामयाबी के लिए अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे होना, अवाम की सपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होना, यह भी नहायत ज़रूरी है। तो ये ऑपरेशन गज़बे बिलहक का जो फैसला था वो अब तक दुरुस्त साबित हुआ है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान इसराइल जंग से जुड़ी जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट की तफसीलात से हमारे दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से जो आबनाए हुर्मस में ईरान के ख़िलाफ़ 2 बहरी बेड़े जो भेजे गए, जिसे ईरान की तरफ से टारगेट करके तबाह तो नहीं किया गया कह सकते, लेकिन उनको हिट ज़रूर किया गया। और जब अमेरिका के उन दोनों बहरी बेड़ों को हिट किया गया तो वो एक तो वापस किसी खित्ते के जो मतलब जहाँ पे अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, बेसिस मौजूद हैं, वहाँ पे चला गया, और दूसरा जो था वो आबनाए हुर्मस से ईरान की हदूद से कई 100 किलोमीटर उसको दूर ले जाके खड़ा कर दिया गया, समंदर की हदूद में। अब यह खबर सामने आई है कि अमेरिका की तरफ से तीसरा बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश को जो है वर्जीनिया से मशरिक़ वस्ती में तैनात करने के लिए रवाना कर दिया गया है। ये तीसरा बहरी बेड़ा जो है ये भिजवाया गया है, जबकि इसी दौरान
ایران کی طرف سے دبئی میں 2 مقامات پر جہاں پر ایران کا دعویٰ ہے کہ 500 کے قریب امریکن فوج کے اہلکار موجود تھے، متحدہ عرب امارات میں ان دونوں مقامات کو جو ہے ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ٹارگٹ ہے، جو نشانہ ایران کا متحدہ عرب امارات میں ہے، اس سے پہلے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جو امارات کے امریکہ میں جو سفیر ہیں، ان کی طرف سے امریکن میڈیا میں اخبار میں ایک مضمون شائع ہوتا ہے جس میں اماراتی سفیر یہ کہتے ہیں کہ ایران کو عالمی معیشت اور خطے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نہ صرف اماراتی سفیر نے یہ کہا کہ ایران کو خطے اور عالمی معیشت کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جنگ بندی کا فیصلہ صرف کافی نہیں ہوگا۔ اماراتی سفیر نے امریکہ میڈیا میں لکھے گئے اپنے مضمون میں کہا کہ اس سارے تنازع کا ایسا حل سامنے آنا چاہیے جس سے خطے کو جو ایرانی خطرات ہیں، ان ایرانی خطرات کا احاطہ کیا جا سکے۔ یہ اماراتی سفیر نے مضمون لکھا ہے، آرٹیکل لکھا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ امارات کی طرف سے ان کے جو صدر ہیں، صدر مسعود پزشکیان، ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اگر خطے کے ممالک خوشحالی چاہتے ہیں، اگر خطے کے ممالک ترقی چاہتے ہیں، تو یہ ہمسائے ممالک، دوست ممالک، خطے کے ممالک اپنی سرزمین کو دشمن کے خلاف، اپنی سرزمین کو ہمارے دشمن کے لیے استعمال کرنے سے منع کر دیں۔ میں نے اگر جملہ غلط کہا ہے تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ ہمارے دشمن کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں۔ اب یہ ایران کا کہنا اور اماراتی سفیر کا امریکن اخبار میں آرٹیکل لکھا جانا، یہ کیا بتاتا ہے کہ ایران اور خطے کے ممالک میں بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، اور اسی جو اعتماد کا فقدان ہے، سی بی ایم کے لیے جو ایران کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے کچھ معیار لیے جائیں، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایرانی صدر کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے کی گئی جو کوششیں ہیں، ان کوششوں سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کوششوں پہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور امن استحکام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو سفارتکاری ہے، ان سفارتکاری کی کوششوں سے متعلق بھی ایران کے صدر کو آگاہ کیا ہے۔ اب یہ جو پاکستان ثالثی کے حوالے سے اب تک جو رول ادا کر رہا ہے، یہاں پہ ناظرین ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ پاکستان نے یہ ثالثی والا کردار کس ذمہ داری کے ساتھ نبھایا ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے 15 نکاتی پاکستان کو پرپوزل دیا گیا، پاکستان کی پوری جو قیادت ہے موجودہ رجیم کی، اس کی طرف سے اس بات کو انشور کیا گیا کہ یہ 15 نکاتی جو پرپوزل امریکہ کی طرف سے ایران کو دینے کا کہا گیا ہے، پاکستان نے اس کو انشور کیا، اس کی فول پروف سیکیورٹی کو، کہ وہ 15 نکات شیئر نہ ہو سکیں، وہ 15 نکات کی تفصیلات لیک نہ ہو سکیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان نے کتنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ نہ صرف امریکہ کے 15 نکاتی پرپوزل کو لیک نہیں ہونے دیا، بلکہ ایران کا جو 6 نکاتی پرپوزل تھا جو پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچایا گیا، وہ بھی پاکستان کے سیاسی عسکری قیادت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے مندرجات بھی لیک نہ ہو سکیں۔ وجہ کیا تھی؟ اتنی فول پروف سیکیورٹی کی یا احتیاط برتنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو جو ایک پوسٹ مین کا کردار ثالثی کی صورت میں دیا گیا ہے، پاکستان یہ اپنا کردار بخوبی طور پہ نبھائے، اور پاکستان نے نبھایا بھی۔ اور آپ ناظرین نے دیکھا کہ 15 نکات ہوں چاہے 6 نکات ہوں، ان پرپوزل سے متعلق اگر خبریں لیک ہوئیں تو امریکن میڈیا سے رپورٹ ہوئیں، برطانیہ کے میڈیا سے رپورٹ ہوئیں، یا ایران کے میڈیا سے رپورٹ ہوئیں۔ پاکستان سے یہ خبریں رپورٹ نہیں ہوئیں، پاکستان سے ان پرپوزل کے جو مندرجات تھے وہ لیک نہیں ہوئے۔
اب ایران کی طرف سے جو پاکستان کے ساتھ ایک اچھا جیسچر جو دیا گیا کہ آج دو جو پاکستان کے جہاز جو کہ اس جنگ کے بعد خلیج فارس میں پھنسے ہوئے تھے، جو کہ پیٹرولیم مصنوعات لے کے آ رہے تھے، آج وہ دونوں جہاز پاکستان کے وہ آبنۂ ہرمز سے نکل کے، یعنی آبنۂ ہرمز کی حدود سے نکل چکے ہیں اور وہ 31 مارچ تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ تو آبنۂ ہرمز سے جتنے پاکستان کے جو جہاز ہیں پیٹرولیم یا خام تیل کے، جسے ایران نے گزرنے دیا، ان کو ہٹ نہیں کیا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا، آج پاکستان نے ایران کے اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایران کا یہ قرض بھی پاکستان نے ادھار نہیں رکھا، بلکہ یہ ادھار پاکستان نے چکا دیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے چاول، خوراک، فارماسوٹیکل سمیت دیگر جو اشیاء ہیں وہ ایران کو برآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ نہ صرف ایران کو برآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، سینٹرل ایشیا کے، ان کو بھی یہ اشیاء جو ہے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور یہ اجازت کس طریقے سے دی گئی ہے کہ کوئی بینک گارنٹی کی ضرورت نہیں، بینک گارنٹی کی ضرورت بھی نہیں، اور جو لیٹر آف کریڈٹ ہے، ان تمام شرائط کو پاکستان کی جانب سے 3 ماہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو ایک فائنینشیل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اسے پاکستان نے ایران کے لیے ایک کنسیشن پیدا کرنے کے لیے، ایران کے لیے ایک سہولت پیدا کرنے کے لیے، اس فائنینشیل انسٹرومنٹ کو عارضی طور پہ پاکستان نے ایران اور مشرق وسطیٰ کو استثنا دے دیا ہے۔ اور یہ جو تجارت ہے یہ زمینی راستے کے تھرو ہوگی، یہ تجارت زمینی راستے یعنی پاک ایران بارڈر کے تھرو ہوگی۔ اور کل آپ جانتے ہیں کہ جو ثالثی سے متعلق 4 ملکی جو کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، جس کی سربراہی کریں گے اسحاق ڈار صاحب، جس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئیں گے، شہزادہ فیصل بن فرحان یا فرحان بن فیصل، مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں، ترکیے کے وزیر خارجہ ہیں، یہ 4 ممالک کی بڑی بیٹھک کل اسلام آباد یعنی کیپٹل میں ہونے جا رہی ہے۔ اور اس بیٹھک میں آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایرانی صدر کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور ان کے جو ریزرویشن سی بی ایم سے متعلق جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کا اظہار ایران کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے، اس سے متعلق بھی کہ آگے ثالثی کے اس عمل کو لے کے کیسے آگے بڑھنا ہے، فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پہ کیسے لانا ہے، یا فریقین کے مابین ثالثی کے اس عمل کو منطقی انجام تک کیسے پہنچانا ہے، ان تمام امور پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اور جو مہمان ترکیے سے آئیں گے، سعودی عربیہ سے آئیں گے، مصر سے آئیں گے، ان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ یہ ناظرین کل کی جو 4 ملکی کانفرنس ہے، یہ کوئی چھوٹی کانفرنس نہیں ہے۔ اگر پاکستان یہ ثالثی کا مشکل کام ایران امریکہ میں میڈیشن کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ دنیا کی تاریخ میں، جب تک یہ دنیا باقی ہے، دنیا کی تاریخ میں زندہ رہے گا۔ اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے یہ معاہدہ یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر 1971 میں جو پاکستان نے امریکہ چین کے مابین تعلقات کے قیام کے لیے جو کردار ادا کیا تھا، ایگزیکٹلی اب بھی پاکستان امریکہ اور ایران کے لیے وہی کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر پاکستان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، جسے آئندہ آنے والے کئی سالوں میں، کئی ڈیکیڈز تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا، کئی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ یہ جو میلٹ ڈاؤن ہوا تھا یا برف جو یہاں پہ پگھلی تھی، اس میں امریکہ ایران کا جو پیچ اپ ہے، جو ایکارڈ ہے، وہ پاکستان کی کوششوں سے ہوا تھا۔ ثالثی پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد پہ ہوئی تھی۔ اللہ کرے پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوں، اور اگر پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو تاریخ میں یاد رکھنا تو ایک ہوگا، لیکن اس کا جو امپیکٹ پڑے گا فیوچر یعنی آئندہ آنے والے سالوں پہ، پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی خوشحالی پہ، پاکستان کی خود مختاری پہ، پاکستان کی سلامتی پہ، وہ ہم میئر نہیں کر سکتے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے یہ ثالثی پاکستان جو ہے کامیاب بنانے میں کامیاب ہو۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔